ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मवद्दत राना, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज, और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रूहानियत के हवाले से इनिशिएटिव इसको दिया गया रमज़ान से लिंक करके कि रमज़ की वो किरण जो इस खिड़की से आपके अंदर दाखिल होगी इस महीने में, तो उससे तवक्को ये है कि रोशन होगा आपका एक रूहानी पहलू आपके ऊपर। तो हम उसको ज़रा सा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं साइंसी एतबार से कि क्या इसकी कोई साइंसी तौजीह या अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है इस मौजू की, स्पिरिचुअलिटी की। और इससे ज़रा सा हम एक और डायमेंशन से देख रहे हैं, उन डायमेंशंस के अलावा जो डायमेंशंस अभी भी आपके जहन में मौजूद हैं रूहानियत के हवाले से। और हमारा मकसद खुदा न खास्ता उनको चैलेंज करना नहीं है, बल्कि उसका एक और एंगल या एक और परतौ आपके सामने रखने की एक जसारत है जो मैं कर रहा हूँ। तो हमने ये तय किया था कि बिल्कुल मुमकिन है कि हम ऑपरेशनली डिफ़ाइन कर लें स्पिरिचुअलिटी को। अपनी पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था और उसके 4 पहलुओं पर आपके सामने रखा था कि उनको मैयर करके हम बाकायदा स्पिरिचुअलिटी को मैयर कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को मैयर करते हैं ना, तो उसका कोई मय्यार मुकर्रर करना पड़ता है। तो अगर मैं आपकी ज़हानत मैयर करना चाहूँ एज ए साइकाइट्रिस्ट, तो मुझे कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे जिससे मुझे एक स्कोर मिलेगा जिसका नाम है IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। इसी तरह से मैं आपकी जो जज्बाती स्टेबिलिटी है उसको मैयर करना चाहूँ तो उसके लिए भी एक स्कोर मौजूद है, उसे हम कहते हैं EQ या इमोशनल कोशेंट। और इसी तरह से सोशल कोशेंट भी है और एक पूरा सीक्वेंस है जिस पर मैं आपसे बात करूँगा कि इंसानी शख्सियत की तश्कील में जो जो कोशेंट्स रोल प्ले करते हैं वो क्या हैं। और वो 7 कोशेंट्स हैं और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशेंट है स्पिरिचुअल कोशेंट। तो जनाब, ये जो साइंटिफिक तरीका होगा ना मैयर करने का स्पिरिचुअलिटी को, ये हमें लीड करेगा इनटू अ मैयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी मैं और आप घर में बैठ के कुछ मय्यार मुकर्रर करके तय कर सकेंगे कि मेरा स्पिरिचुअल कोशेंट है क्या। तो ये तो तय हो गया कि अब हम निकल आए हैं उन एस्पेक्ट से जो कि ऑलरेडी आपके जहन में सोशो कल्चरल या रिलीजियस या इस हवाले से कि मुआशरे में कुछ लोग रूहानी हुआ करते हैं, वो जो पहलू थे उन पर तो हम बात अब करेंगे नहीं। अब हम आगे बाकायदा तौर पर रूहानियत को मैयर करने के हवाले से। तो जनाब, ये स्पिरिचुअल कोशेंट है क्या? ये स्पिरिचुअल कोशेंट है मैयर करने का तरीका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये एक ज़हानत का लेवल है जो कि बुनियाद है इस बात की कि आप स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर महसूस कर सकें, और जब उसे महसूस कर सकें तो उसको फिर बदल सकें, यानी ग्रोथ पॉसिबल हो आपकी उसके अंदर। जैसे कि आप कद नापते हैं, तो बच्चे का कद नापने का मकसद क्या है कि क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? तो मकसद ये होगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल IQ या स्पिरिचुअल कोशेंट डेवलप करने का और समझने का कि मैं और आप कोशिश कर सकें ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की, अगर हम ये तय करें कि ये हमारे लिए ज़रूरी है। जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मुझे कुरान पाक की इब्तदाई आयात जहन में आ रही थी, जहाँ अल्लाह ने मियार मुकर्रर किया कि ये जो किताब है हक़ और सच किताब, जिसमें कोई ऐब नहीं है, ये कुछ मखसूस चंद रिक्वायरमेंट्स के साथ समझ में आएगी लोगों को। यानी उस शख्स को समझ आएगी कि जो मुत्तकी है और वो जो गैब पर ईमान रखता है, गैब पर ईमान रखता है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि इनिशियली जब आप इसको प्रोसेस करना शुरू करें तो ये मान लें कि ये ज़ाहिरन नज़र नहीं आएगी मुझे, ये खुशबू की तरह है, मौजूद है, आपकी ज़ात का हिस्सा है, दिखाई नहीं देगी उस तरह से जैसे कि मेरे एज़ा आपको दिखाई देते हैं। तो इसके फिर मेजरमेंट के तरीके और अंदाज भी मुख्तलिफ होंगे, और लेकिन उसका मकसद क्या हो? मकसद ये होगा कि मैयर करके फिर मैं देख सकूँगा इससे मेरी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आ रही है, किस तरह से मेरी फंक्शनिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पार्ट ऑफ नेचर, कायनात के एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ की हैसियत से मेरी जो फंक्शनिंग है, क्या उसमें तब्दीली आ रही है? मेरी ज़ात में, मेरी रिलेशनशिप्स में, कायनात के साथ भी, इंसानों के साथ भी, और ख़ुद अपनी ज़ात के साथ तब्दीली आ रही है। अगर ये तब्दीली आ रही है स्पिरिचुअल लेवल पर, तो फिर ये एक मेजरेबल फिनोमेना होगा ना, यानी जो चेंज है उसे हम मैयर कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर 34 है, जब ये 38 हो जाएगा तो हम इसे मैयर कर सकें। तो ये
کس طرح سے آئے گی؟ کیا چیزیں ہوں گی جو فنکشننگ میں چینج ہوں گی جس سے کہ مجھے آپ طے کر لیں گے کہ یہ اب اسپریچولی اس کا سکور بڑھنا شروع ہو گیا ہے؟ تو پہلی جو اس کے اندر خوبصورت چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان کائنات میں ایک ایسی طاقت کے حوالے سے اپنا بانڈ ڈیولپ کر لیتا ہے جس کو وہ اپنے سے افضل سمجھتا ہے. اس کا نام رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو آخری حد نہیں سمجھتا. یعنی میں یہاں تک ہوں نا، تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس سے اوپر کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ اومنی پوٹنٹ ہے، جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ جو کیفیت ہے اس میں میری ذات کا بہت زیادہ دخل ہے. یعنی میں اگر پوری طرح سے مجسم ہوں اور تو پھر ہی ممکن ہے. سو دیٹ از مور دین دا سم آف مائی پارٹس. یہ ایک فلسفے کا طریقہ بھی ہے زندگی کو دیکھنے کا. دا ہول از مور دین دا سم آف اٹس پارٹس. تو یہ جو اپریسیشن ہے آف دا ہول، یہ اسپریچویلٹی کے لیے اسی طرح کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جیسی ریکوائرمنٹ قرآن پاک میں رکھی گئی ہے اس کو پریکٹس اور سمجھنے کے حوالے سے روحانیت کے لیے بھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جو تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے روحانیت میں اور جو میجریبل ہے، وہ یہ کہ کیا وہ زندگی کے لطیف پہلوؤں پر غور کر سکتا ہے یا نہیں. تو وہ شخص جو اسپریچولی انیشیٹڈ ہوتا ہے وہ چیزوں کے لطیف پہلو، گہرے معنی، انوکھے انداز، انوکھے ایلیمنٹس کو جو حسین ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنے لگتا ہے، دیکھ پاتا ہے. وہ رنگ دیکھ پاتا ہے غالب کے شعر میں، جو 10ویں جماعت میں جب وہ آدمی امتحان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور غالب کے شعر کی تشریح لکھ رہا ہوتا ہے ماسٹر صاحب کے لیے اور زیادہ نمبر لینے کے لیے، تو اس سے افضل ہوتی ہے. وہ جو اس کو جھجری سی آتی ہے ایک پینٹنگ کو دیکھ کر، جب وہ رومی کی کوئی بات سنتا ہے، جب وہ کوئی حدیث پڑھتا ہے یا قرآن کی کوئی آیت ایسی پڑھ لیتا ہے یا بدھا کی کوئی بات سن لیتا ہے، تو ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا، کیونکہ وہ بات اتنی حسین ہوتی ہے. وہ اسٹیٹکلی اتنا ایلیویٹڈ فیل کرتا ہے اس کو ایکسپیرینس کر کے. تو وہ جو اسپریچول انسان ہے اس کے اندر لطافت کا یہ پہلو شخصیت میں اس کے اجاگر ہونے لگتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. تو نہیں سے ہاں تک کی یہ جو کیفیت ہے، اور پھر جب وہ ہاں میں جاتا ہے تو پھر وہ بتدریج اس کے اندر انیشیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر وہ شروع میں جب سلامت علی خان صاحب استاد کا گانا سنتا ہے، روشن آرا بیگم کو سنتا ہے، لتا کی کوئی تان یا نور جہاں کا کوئی الاپ سنتا ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو محض ایک گانے کے طور پر سنتا ہے. اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے اس کی اسپریچول ایلیویشن کا کہ وہ ان تمام سٹیمولائی سے ایک ایکسٹیٹک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور ان کے ان پہلوؤں پر اس کا جی راغب ہونے لگتا ہے جو اس کے قریب بھی نہیں تھے. تو اکثر یہ جو کیفیتیں ہوتی ہیں اس میں ایستھیٹک ایلیویشن کی، یہ بیان کرنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے ایک ایک ذرے سے یہ آواز دیتی ہیں اور اس کی آنکھیں نم رہتی ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ یہ ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے، اور انہی ایکسپیرینسز کو وہ ایکسٹیٹک ایکسپیرینسز بھی کہتا ہے. یہ کیفیتیں اس کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہیں کہ وہ جو دکھائی نہیں دیتا وہ موجود ہے، شدت سے موجود ہے اور مجھے انفلوئنس کر رہا ہے، میرا اس سے ایک تعلق ہے. تو اس کی جو میٹا فزیکل ڈائمنشن ہے، یعنی لاز آف فزکس سے نکل کر جو کوانٹم فزکس ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک بانڈ ایک ریالٹی کے طور پر اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے وہ صرف فزکس، نیوٹونین فزکس کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے وہ نکل کے چلا جاتا ہے میٹا فزیکل دنیا میں، اور آئنسٹائن سے آگے کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور میٹا فزکس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور فوٹون کی جو ریالٹی ہے اس کو سمجھنے لگتا ہے. اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنی ذات کے علاوہ کائنات کے ساتھ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ وہ جو کھڑکی کھلی ہے رم کے لیے اور روشنی آنے کے لیے، اس کو پھر کھلا ہی رکھتا ہے. تو اس کا مسلسل کنیکشن اپنی ذات سے بھی اور دوسرے انسانوں بلکہ کائنات کے ہر چرند پرند، فونا اینڈ فلورا کے ساتھ ایک اور طرح کا بن جاتا ہے. اس کے لیے ایک چیونٹی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جراثیم بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کائنات میں ہر چیز کو طاقت و تاراج نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ جینا سیکھنا شروع کر دیتا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس نیچر کے ساتھ، اور الائنمنٹ سی ایک الحاق سا ہو جاتا ہے اس کا کائنات کی باقی
چیزوں کے ساتھ. یہ جو روحانی کیفیات ہیں یہ پیدا ہوتی ہیں اس کی ان چیزوں سے جو عام طور پر وہ پہلے نہیں دیکھ پاتا تھا. ہاں ایک اور تبدیلی آتی ہے, اس کو اگلے لمحے کے بارے میں ایک یقین ہونے لگتا ہے کہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں نا, اس کا اگلے لمحے میں کوئی کانسیکوینس ضرور ہوگا, اس کا کچھ نتیجہ ضرور نکلے گا. اور وہ زندگی کے معاملات میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ معاملات جو زندگی کے تبدیل ہوتے ہیں ان کا کوئی کانسیکوینس ضرور ہوتا ہے. ایک نیا ویلیو سسٹم ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ذکر کروں گا, جو روحانیت سے پیدا ہوتا ہے, اور وہ 7 ویلیوز ہیں وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا. ایک تبدیلی اس کے اندر یہ آتی ہے کہ عام طور پر لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار تم اب کچھ بدل سے گئے ہو, تم وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے, کچھ وائز لگنا شروع ہو گیا ہو, ایک دم ریاکٹ نہیں کرتے, تمہارے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے طبیعت میں. یہ ویزیبل چینج ہوتی ہے اس شخص میں. لوگ اسے تھوڑا سا وائز بھی کہنے لگتے ہیں کیونکہ اب وہ ریاکٹ نہیں کرتا نا اتنی تیزی سے چیزوں کے اوپر. اگر اس کو کوئی گالی دے جائے تو وہ پلٹ کے اس کو گالی نہیں دیتا, اس کو ایک تھپڑ نہیں مارتا, سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے بارے میں, اور بعض اوقات اس کا جواب اس گالی یا اس تھپڑ کا ایک مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہیں میجریبل اور ٹینجیبل, جو اس کے نظر آنی شروع ہوتی ہے. کمپیشن سا پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر چیزوں کے لیے, درد محسوس کرنے لگتا ہے وہ ان کیفیتوں میں, ان لوگوں کے لیے, کائنات کے ان حصوں کے لیے جہاں وہ پہلے اس کی نظر ہی نہیں جاتی تھی. درد تو بہت دور کی بات ہے ان کا محسوس, اس کو جو درد محسوس ہوتا تھا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا. ہاں لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو کہ روحانی طور پر انیشیٹ ہو جاتے ہیں, اچانک ان کو ایک پرسنل انٹیگریٹی کا احساس اور دوسروں کی انٹیگریٹی کا احساس بھی زیادہ ہونے لگتا ہے. وہ اپنے درد کو بھی محسوس کرتے ہیں, دوسرے کے درد کو بھی, اپنی عزت کا بھی بہت دھیان ہوتا ہے, لیکن دوسروں کی عزت کا بھی اتنا ہی دھیان ہوتا ہے انہیں. ایک کی تبدیلی ہے, ٹینجیبل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, میجریبل ہے. ہاں ان کے اندر ایک یہ بھی تبدیلی آتی ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں لیکن عام طور پر انکنڈیشنلی کرتے ہیں. یعنی اس سے نہیں فرق پڑتا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کو بتایا نا کہ یہ شوق ہے کہ اگر آپ نے بھی مجھ سے بھلا کیا تو میں بھی بھلا کروں, اگر آپ نے برا کیا تو پھر تیار رہنا ذرا میرے لیے بھی. تو ہم تو ایک وینجینس اور ریونج کی کیفیت میں رہتے ہیں نا. تو یہ جو روحانی کیفیتوں کے امام ہوتے ہیں وہ ان کو جو ان کا گلا کاٹ رہے ہوں ان کو دعا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دینا, یہ حقیقت جانتے نہیں ہیں, اگنورنٹ ہیں, ان انیشیٹڈ ہیں. یہ جو لیول ہے انکنڈیشنل لو کا کہ جہاں آپ اس سے بھی محبت کر سکیں جو آپ کو اس وقت زندگی کے اس لمحے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, یہ صرف ممکن ہے آپ کی اسپریچول ڈائمینشن کے ڈیولپ ہو جانے سے, اور یہ بھی میجریبل ہوتا ہے آپ اسے. مزیداری کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے زمانے میں وہ لوگ اپنے نیورو امیونولوجیکل سسٹمز کو, اپنے امیون سسٹم کو زیادہ سٹیمولیٹ کر پائیں گے جو روحانی طور پر ایلیویٹڈ ہوں گے. اور اس کے بارے میں باقاعدہ بہت ساری ریسرچ موجود ہے, دا کانسیپٹ آف سائیکو نیورو امیونالوجی. تو یہ لوگ جو روحانی طور پر ایلیویٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہنے والے, کائنات کے ساتھ محبت کرنے والے روحانی لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہاں امیون سسٹم زیادہ روبسٹ دیکھا گیا ہے. تو جناب یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں, یہ میجریبل بھی ہے, اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں. اور انشاءاللہ جیسے جیسے پھر گفتگو کا سلسلہ آگے جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انرجی کریٹ کرتی ہے آپ کے اندر, اس سے تبدیلیاں آپ کے ہارمونز میں بھی آتی ہیں, اس سے تبدیلیاں آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں بھی آتی ہیں. یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ جو معاملہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اسپریچویلٹی, یہ سائنسی ایک کیفیت ہے جس کو ہم نے میئر کرنا آپ کے سامنے رکھا ہے. میں آپ سے آخر کلام میں, اور اس کو پھر انشاءاللہ اس بات کو آگے بھی لے کر چلیں گے, آخر کلام میں یہ کہہ دوں کہ جب میں اگلی دفعہ آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا تو میں آپ کو بہت ساری سائنسی معلومات اور دلیلیں فراہم کروں گا کہ جہاں فزکس نے اور میٹا فزیکل اسٹڈیز نے باقاعدہ اسپریچویلٹی کو سپورٹ کیا ہے ایز اے ریالٹی, ایک حقیقت کے طور پر. اس کو بیہیویئر میں کس طرح سے آبزرو کرنا ہے, یہ آج کی گفتگو میں آپ کے ساتھ, اس کا پرومس آپ کی شخصیت کے لیے کیا ہے, یہ آج کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور چاہیں گے کہ اب آپ اسپریچول کوشنٹ کو
ڈیولپ کر سکیں انشاءاللہ. گفتگو کے آئندہ موضوعات میں اس ایس کیو یا اسپریچول کوشچن کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں ان پر آپ سے اور تفصیل سے بات ہوگی.